हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान एंड साइंस थिंकर्स फोरम कनाडा की जानिब से और कुरान एंड साइंस थिंकर्स फोरम पाकिस्तान की जानिब से ये जूम मीटिंग है वीकली। इसमें आज हमारे मेहमान स्पीकर हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज फाजली, एक्स चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के। तो ये कुरान पे बहुत तहकीक करते रहते हैं। आजकल भी ये एक किताब लिख रहे हैं जिसमें आज का मौजू भी शामिल है, और एक और किताब होगी जिसमें कुरान फहमी के कुरानी उसूल। इसमें आज तक जितने उसूल हैं कुरान से वो चेक करके, तो उस पे भी अभी ये वर्क इन हैंड है इनका। और इनका बहुत वसी मुताला है कुरान पाक का। तो आज हम इनसे दरख्वास्त करते हैं, जी आप डॉक्टर साहब शुरू कीजिए और अपना आज के आज का मौजू जो है इस पे बातचीत शुरू कीजिए। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मुर्शिदाने गिरामी की खिदमत में, जहाँ से मुझे ये इल्म अता हुआ और इसकी तस्दीक अता हुई, जिसे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरा आज का जो मौजू है वो है कुरान पाक, किरात कुरान के नाम पर तहरीफ कुरान पाक। और सब टॉपिक इसका ये है कि एक कुरान पाक की जगह 20 मुख्तलिफ मसाहफ की कुरान पाक के नाम से इशाअत। थोड़ा सा इस मौजू का तारफ मैं ये करवा रहा हूँ कि हम हमेशा से ये यकीन रखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि कुरान पाक जो है वो एक ही कुरान पाक पूरी उम्मत मुसलमान में मरवज है। और इसमें कुरान पाक, और ये वही कुरान पाक है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ नाज़िल फरमाया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दुनिया से पर्दा फरमाते हुए उसे छोड़ा। और वही कुरान पाक है, उसमें ज़बर ज़ेर पेश नुक्ते की एराब की कहीं पे कोई तब्दीली नहीं हुई, जहाँ तक किसी की रीडिंग का ताल्लुक है, किरत का ताल्लुक है। बाकी क्योंकि नाजल तो हुआ था हजूर पाक में, कल बेअतर पर नाजल हुआ था, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पढ़कर सुनाया था। लिखने के मराहिल में कई तरह की तब्दीलियां आती रहीं, तो वो अलग बात है। लेकिन जो नाजल फरमा हुआ हजूर पाक, हमारा ईमान यही है मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत का, कि ये वही कुरान पाक है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल फरमाया गया, और उसी तरह से ये आज तक मौजूद है। इस अकीदे को कहते हैं दी एब्सोल्यूट ऑथेंटिसिटी ऑफ द कुरान का अकीदा। अब कुछ अर्सा पहले ये बात, हम ये बात तो सुनते आ रहे थे जी, कुरान पाक 7 किरतों में नाजल हुआ जी। लेकिन उसके बारे में तासर यही दिया मिलता चला था कि ये अदायगी के कुछ 7 तरीके हैं। अदायगी का जो फर्क होता है उसके हवाले से कुछ 7 तरीके हो सकते हैं। तो ये सबा किरात में नाजल हुआ है ना, ये लोग। लेकिन ये और यही आम तौर पे तासर उलमा की तरफ से फैलाया जाता है रहा। लेकिन अब जबकि ये 2019 में एक किताब मेरे सामने आई, ये अल कुरान अल हकीम की किराती तहरीफ के नाम से किताब है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सदीक अहमद साहब जो हैं वो इसके मौलफ हैं। उन्होंने ये लिखी है, बहुत तहकीक की है उन्होंने, बहुत बड़ी तहकीक है, बहुत बड़ा काम। अभी मुझे पता चला कि ये कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सदीक साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो बहरहाल अल्लाह की मग़फ़िरत में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। इस किताब को पढ़ने के बाद पता चला कि असल मसला क्या है। उसके बाद फिर मजीद तहकीक जो सामने आई, उसके बाद फिर ये इस किताब में जिक्र था रुश्द के नाम से। ये 3 जनरल हैं जो मेरे, एक तो कापी मुझे नहीं मिली थी, ऑनलाइन मौजूद है वो, और 2 मेरे पास इसकी सेकंड और थर्ड वॉल्यूम मौजूद है।
اور فورتھ والیوم کے بارے میں نے یہ کہیں میں پڑھا ہے کہ وہ آن لائن شائع کیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے میں وہ سے نہیں دیکھ سکا ابھی تک۔ تو اس کتاب کو، یہ کیپٹن ریٹائر صدیق صاحب کی کتاب میں چونکہ اس کا ذکر تھا، تو اس کو پڑھنے کے بعد میں وہاں اس ادارے لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں وہ ادارہ موجود ہے جو کلیت القرآن الکریم والعلوم الاسلامیہ کے نام سے یہ ادارہ ہے، اور یہ اس کی اشاعت خاص ہے رشد کی قرات نمبرز کے حوالے سے، جس میں انہوں نے پاکستان میں کے جو بہت جید اسکالرس تھے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر تھے، مدارس کے علماء تھے، سینئر لوگ تھے، ان سے انہوں نے قرات کے حوالے سے مضامین لکھوا کے شائع کیے ہیں، اور انہوں نے اس میں یہ نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا صدیوں سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن پاک جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا تھا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر سنا، آپ نے اسی طرح اسے پڑھ کے سنایا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا اسی طرح سے آگے جو امت مسلمہ صحابہ کرام کے بعد امت مسلمہ اسی طرح سے آج تک اس کو پڑھتی چلی آ رہی، اور اس میں کوئی کسی جگہ پہ اس قرآن پاک کے اس ریڈنگ میں کہیں زبر زیر پیش نقطے کا کہیں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تحریف نہیں ہوئی ذرا سی کسی بھی طرح کی۔ تو یہ مجھے پتہ یہ چلا ان مضامین کے جو رشد رسالہ میں یہ جو مضامین شائع کیے گئے ہیں اس ادارے کی طرف سے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عقیدہ جاہلانہ ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں یہاں پہ کہ یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ اس عقیدے کو جاہلانہ، قرآن پاک اسلام کا، تعلیمات اسلامیہ کا بنیادی ڈاکومنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ ہے کہ اس میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف، اللہ نے فرمایا یہ کہ ہم نے ہی یہ نازل فرمایا ہے، اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اور مسلمان ہمیشہ سے یقین رکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے بڑی حفاظت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی کائنات کا خالق و مالک جو ہے، اس سے جو ساری کائنات کو چلا بھی رہا ہے، اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کی حفاظت سے بڑی حفاظت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کا ہمیشہ یہ یقین رہا کہ قرآن پاک میں تحریف نہیں، ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یقین دہانی کے باوجود کہ آپ اس کو یاد رکھنے میں تعجیل نہ کریں، ہم نے ہی یہ نازل فرمایا، یہ آپ کو بھولے گا نہیں، کوئی چیز مس نہیں ہوگی، ہم نے یہ نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا حق ادا کرنے کے لیے اور کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ہمیشہ یہ کیا کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی یہ یاد نازل ہوئی، آپ نے چند صحابہ اکرام جن کو آپ نے اس کے لیے مقرر سکرائب کاتب وہی مقرر فرمایا ہوا تھا ان کو بلایا، اور ان کے علاوہ بھی پڑھ پڑھ پڑھنے والے صحابہ اکرام جو تھے وہ جمع ہو جاتے تھے، آپ نے وہ لے کے لکھنے کے اور ٹولز، تو وہ لکھ لیتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیات نازل ہوتی ہیں آپ ان کو بلاتے اور بآواز بلند ان کو پڑھ کے سناتے، اور پھر اطمینان فرما لیتے کہ ان تک ٹھیک کنوے ہو گیا ہے اور انہوں نے ٹھیک لکھ لیا ہے۔ پھر یہ
شکریہ ادا کرنے کی صورت تھی، ورنہ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ سے لیا گیا ہوا ہے۔ تو اس اور پھر جب قرآن پاک تقریباً تقریباً 23 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے نبوت کے، اعلان نبوت کے بعد، تو اس سارے پیریڈ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا جاتا رہا۔ اور یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جس طرح سے جب قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے یہ رہنمائی بھی فرمائی جاتی کہ یہ آیات جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے نازل فرمائے گئے قرآن پاک میں کن آیات کے ساتھ کس مقام پر رکھنا ہے۔ اس طرح قرآن پاک بالکل پہلے دن سے ہی الکتاب کی صورت میں مرتب ہوتا چلا گیا، اور پھر جو قرآن پاک نازل فرمایا جاتا اسے صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے پنجگانہ نمازوں کے اندر، جمعہ کے اندر، عیدین کے اندر، اجتماعات کے اندر اور مختلف مواقع پر اس کی تلاوت مسلسل جاری رہتی، اور صحابہ اکرام کو انتظار ہوتا کہ قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوں جلدی سے جلدی ہم تک پہنچ جائیں، وہ ہم یاد کر لیں، اور وہ بھی اس کو اپنی نمازوں میں ادا کرتے، اپنے تلاوت اس کی کرتے۔ تو اس طرح قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہونے تک، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے کچھ دن پہلے تک جب نازل ہوئی، اس تک قرآن پاک الکتاب کی صورت میں مکمل مرتب ہوتا چلا گیا اور دہرایا جاتا چلا گیا، اور رمضان شریف میں بالخصوص اس کے دہرائے جانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے امت مسلمہ جو جتنا بھی ہمیں علم مجھے سمجھ تھی اس کے مطابق میں یہ یقین رکھتا رہا ہوں اور اب بھی رکھتا ہوں کہ قرآن پاک کی صرف ایک ہی ریڈنگ میں نازل ہوا، جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں، کہ اس زبان میں نازل فرمایا گیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، اس محاورے اور لغت میں نازل فرمایا گیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا لغت اور محاورہ تھا، اور ایک ہی ریڈنگ تھی جس میں یہ نازل ہوتا چلا گیا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں فرمائی کہ اب جس تو قرآن پاک جو تھا اس کے بارے میں میرے علم کے مطابق مسلم امہ کا عقیدہ یہی چلا آ رہا ہے کہ یہ ایبسولوٹ آتھینٹسٹی آف دی قرآنک ٹیکسٹ پر یقین چلتے رکھے۔ لیکن جب میں نے یہ کتابیں پڑھی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ رشد کے نام سے جو رسالے چھاپے گئے ہیں، یہ کوئی مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، کوئی ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب ہیں، کوئی اور صاحب ہیں، یہ کون صاحبزادے ہیں، ان کا کیا نام ہے، سرپرست اعلیٰ حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب ہیں، اور یہ کلیت القرآن الکریم والعلوم الاسلامیہ، یہ لاہور میں واقع ہے یہ ادارہ۔ تو اس ادارے نے سے یہ جو قرات نمبر 2009 اور 2010 میں جاری کیے ہیں، یہ 3 مہینے کے وقفے سے، ہاں، یہ حافظ انس نظر مدنی صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب ہیں، ایک حافظ نعیم الرحمان ناصف صاحب ہیں، تو یہ اس کی مین ہے۔ تو ان کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو جاہلانہ عقیدہ ہے بھائی، جو اصل عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ 7 احرف میں نازل ہوا ہے۔ اب 7 احرف کو نازل جاننے کی کوشش کی تو پتہ ہی چلا کہ 7 کا مطلب تو 7 ہے، اور 7 کی بجائے کتابوں میں اور انٹرنیٹ پر 10 قرات کا ذکر بھی ہے۔ اب 7 سے وہ 10 تک کیسے پہنچ گئی، اس کا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس کے بعد پھر یہ جب دیکھا احرف سے کیا مراد ہے، تو اس کی اس کے بہت ساری انٹرپریٹیشن تھی، کہیں بھی 7 قبیلے تھے عرب شریف کے، ان کے لہجوں کے مناسبت سے نازل ہوا،
پھر اور کئی طرح کی اس کی تشریحات تھیں. تو جب میں نے یہ پڑھا تو مولانا اور دیکھا کہ علماء نے علامہ امام جلال الدین سیوطی صاحب کے نام نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کی 35 سے زائد احرف کی احرف کے لفظ کی 35 سے زائد سینسز ہیں، میننگ ہے. یعنی اس کا کوئی معنی ہی متعین نہیں کر کیا جاتا. یہ اتنا ویگ لفظ ہے، اس کا کوئی معنی ہی متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے کیا معنی. تو یہ اس روایت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ قرآن پاک 7 احرف نازل ہوا ہے، 7 سے 10 بنائیں گے. اور یہ تو میں نے پڑھا کتابوں میں کہ مختلف کہ ہماری حدیث کی اور ہماری تاریخ اسلام کی کتابوں میں کچھ روایات کا ذکر ہے کہ فلاں روایت میں قرآن پاک کی فلاں آیت جو ہے اس کو اس طرح سے یکذبون ہے کسی جگہ پہ، تو کہیں پہ تکذبون پڑھا گیا اس میں. کہیں پہ لفظ ہوول غنی ہے تو کسی دوسری روایت میں الغنی ہے، ہوا کا لفظ ہی ڈیلیٹ ہے وہاں پہ. تو اس طرح کی چیزیں تو پڑھی، لیکن پرنٹڈ حالت میں جو میرے علم میں تھا وہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک ہی روایت کے مطابق، ایک ہی ریڈنگ کے مطابق قرآن پاک شروع سے کچھ عرصہ پہلے تک، پھر آج سے کوئی تقریباً 70 سال پہلے تک ایک ہی قرآن پاک تھا جو پوری امت مسلمہ میں پرنٹ ہوتا چلا گیا. یہ روایت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلی ہے، اس میں یہ آگے جا کے قرأت حفص ان عاصم کے نام سے مشہور ہوئی. تو اسے قرأت حفص کا نام بھی دیا جاتا ہے. ویسے یہ کہ اس کے لیے جو موزوں ترین لفظ ہے وہ قرأت العامہ ہے. یہ وہ ریڈنگ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے یہ آج تک چلی آ رہی. میرا اس میں یہ ایک بہت جی میری آواز پہنچ گئی جناب؟ جی آواز تو آ جی رہی ہے، جی. آپ کی تصویر، ہاں جی. ہاں اب ٹھیک ہے. ہاں، یہ ایک ابھی ریسنٹلی ایک کتاب جو میں سامنے آئی وہ ہے ہسٹری آف دی قرآن، کریٹیکل اسٹڈی. یہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہیں، المورد سے ان کا تعلق ہے. جناب غامدی صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے انہوں نے یہ ویلز یونیورسٹی سے اس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے 2018 میں غالباً، اور یہ کتاب 2019 میں شائع ہوئی المورد کی طرف سے. انہوں نے لکھا یہ ہے کہ 18 سال کی میری یہ تحقیق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. میں نے اس کتاب کو جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہے میں نے اس کا سارا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. یہ اس موضوع پر بہت ہی کمپریہنسو کتاب ہے. 2018 تک میں سبمٹ ڈگری ملی ہے ان کو، 2019 میں یہ شائع ہوئی ہے. تو 2019 تک جو کچھ بھی لٹریچر تھا میکسیمم انہوں نے اس سارے کو اس میں جو ہے وہ جائزہ لیا اس کا. اور جتنے بھی نیریٹیوز بنائے گئے ہوئے تھے قرات کے کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ قرآن پاک بالکل ایک ہی ریڈنگ تھی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچائی، اور ساری عمر آپ اسی کی تلاوت فرماتے رہے، اور آگے صحابہ کرام اور آگے ساری امت مسلمہ میں وہی رائج رہا. اور اس کے لیے جو نیریٹو بنایا گیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ جاہلانہ ہے، یہ ایبسولوٹ اتھینٹسٹی آف دی قرآنک ٹیکسٹ کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی بجائے ریلیٹو آتھینٹسٹی آف دی قرآنک ٹیکسٹ والی بات جو ہے وہ درست ہے. کہ اس میں اگرچہ کچھ آیتیں مس بھی ہو گئی ہوں گی اور کچھ بدلی بھی گئی ہوں گی، کوئی بھول بھی گئی ہوں گی، لیکن مجموعی طور پہ قرآن پاک کا ٹیکسٹ جو ہے وہ تعلیمات جو ہیں وہ محفوظ ہیں. تو یہ ریلیٹو آتھینٹسٹی آف دی قرآن کا عقیدہ جو تھا
इन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि वो सही है। तो ये जो किताब है डॉक्टर शहजाद सलीम की, मैंने जहाँ तक देखा है, इसने शायद ही कोई मेन या सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का कोई नैरेटिव छोड़ा होगा जिसने इसने तनकीदी जायजा नहीं लिया। और जाहिर है कि ये पीएचडी लेवल का थीसिस है, ये येल यूनिवर्सिटी से। तो हम ये समझ सकते हैं कि मयार के तहकीक के मयार के एतबार से यकीनन ये बहुत ही आला मयार का काम है। तो इसको इन्होंने यही कहा है कि ये जो कुरान पाक है हम तक जो पहुंचा है, जो केरतुल आमा कुरान पाक है, जो यूनिवर्सल रीडिंग ऑफ द कुरान है, और जो किरत किरत हफ्स अनिल आसिम अन आसिम के नाम से राइज है, तो वो वही है जो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो ये है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया से तशरीफ लेके गए, तो कुरान पाक जो था वो कोई चंद, वो कुछ कागज़ों, कुछ पत्तों, कुछ हड्डियों के ढेर की सूरत में छोड़ के नहीं गए थे। वो अल किताब की सूरत में मुरतब फरमा के छोड़ के गए। बहुत सारे सहाबा इकराम को याद था, कई सहाबा इकराम के पास अपनी ज़ाती कापियां मौजूद थी जो उन्होंने हजूर से तस्दीक फरमाई थी। कई सहाबा इकराम ने अपना हिफ्ज जो था वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक करवाया हुआ था। और इस तरह, लेकिन उनके बारे में फिर बहुत सी आगे रवायात जो हमारी हिस्ट्री में मिलती हैं, उनका भी उन्होंने तनकीदी जायजा लेके साबित किया है कि उनके अंदर तजादात हैं, उनकी रवायत में तजादात हैं, वो रवायात ठीक नहीं हैं। तो इन मैंने इनके साथ थोड़ा सा एक इख्तलाफ किया है। इन्होंने ये कहा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम और सहाबा इकराम के बाद ताबईन, इस तरह से। मैंने ये कहा है कि कुरान पाक जो है, उसके जरिए से ये कुरान पाक हम तक पहुंचा है। मैंने ये कहा है कि कुरान पाक जो है उसने एक तकसीम की है। उसने कहा है कि क़यामत के दिन तुम लोग तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। एक अस्साबिकून अव्वलून का जिक्र है, एक असहाबुल यमीन का जिक्र है, एक असहाबुल शिमाल का जिक्र है। तो सहाबा इकराम में यकीनन ऐसे लोग मौजूद थे जो अस्साबिकून अव्वलून के दर्जे में थे। कुरान पाक में सारे सहाबा आम ऐसी रवायात बयान की जाती हैं कि सारे सहाबा इकराम एक ही दर्जे में थे। मुझे कुरान पाक के हवाले से जो बात समझ आती है वो ये है कि सहाबा इकराम में एक वो लोग थे जो साबिकून अव्वलून के दर्जे में थे। तो अल्लाह ने फरमाया ये कि कलीलुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। तो आखिर तक, क़यामत तक ऐसे लोग आएंगे जो अस्साबिकून अव्वलून की जमात में शामिल होंगे, लेकिन कलील, पहले भी कलील थे, अब भी कलील, बाद में भी कलील होंगे। इसी तरह कुरान पाक में जिक्र है सूरह मुनाफिकून में कि जब के मुनाफिकून आप पास आते हैं और ये कहते हैं कि हम, अब हम जानते हैं कि मुनाफिक, हिपोक्रेट वो होता है जो दावा करता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का, लेकिन हकीकतन वो ईमान वाला नहीं होता। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आपके पास मुनाफिक आते हैं और वो कहते हैं कि हजूर नबी करीम के, हम शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह को इल्म है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह शहादत देता है कि मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में मेरे इल्म के मुताबिक किसी पर मुनाफिक का लेबल लेकर लिया लगाया नहीं। हजूर को इल्म था मुनाफिकीन का, कुरान पाक शहादत दे रहा है मुनाफिकीन की। मुसलमानों की रवायात में कुछ लोगों के नाम भी मिलते हैं जिनको रईसुल मुनाफिकीन वगैरह कहा जाता है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इल्म के मुताबिक किसी का नाम नहीं लिया। तो लेकिन शहादत देता है कुरान पाक के मुनाफिकून हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आके, और फिर वो मस्जिद ज़रार का जिक्र है जिसमें कुछ लोगों ने
دین میں تفرقہ کے لیے مسجد بنائی تھی، اور وہ بظاہر صاحب ایمان ہونے کے دعوے دار تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السابقون اب سوال یہ کہ السابقون الاولون کا تو قیامت والے دن تقسیم ہونی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں۔ حال پر یہ ساری کیٹیگریز موجود ہیں، لیکن نمایاں اللہ کی جب قیامت والے دن ان کو ڈسٹنگوش کر دیا جائے گا، یہ ڈسٹنگوش ہو جائیں گے۔ حال پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کے بارے میں آپ نے شہادت دے کے فرمایا کہ فلاں بن فلاں جنتی ہے، فلاں بن عشرہ مبشرہ۔ ایک موقع پہ آپ نے 10 لوگوں کے بارے میں اکٹھے یہ شہادت دی جو عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں شہادت دی۔ تو یہ شہادت میرا احساس یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی، یہ یقیناً یہ مبشر صحابہ ہیں، یہ تصدیق یافتہ صحابہ اکرام ہیں، یہ وٹنسڈ صحابہ اکرام ہیں، اور یہ یقیناً السابقون الاولون میں سے ہیں۔ تو حضور نے ان کے بارے میں شہادت دی ہے، اور منشا حضور کا حضور بہتر جانتے ہیں، وہ ان کا علم سب سے بڑا ہے۔ جتنی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد اگر کسی کو کسی بات کی ضرورت تصدیق کی ضرورت ہو، تو میرے تصدیق یافتہ لوگوں میں سے کسی کے پاس چلا جائے، اس کی پیروی کرے، تو اس کا علم بھی تصدیق یافتہ ہو جائے۔ تو یہ تصدیق یافتہ لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ میرا ویو یہ ہے کہ یہ تصدیق یافتہ لوگ تھے جن کی تصدیق کے ساتھ قرآن پاک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں الکتاب کی خود میں مرتب فرمایا تھا، وہ ان لوگوں کی تصدیق کے ساتھ آگے اگلی نسلوں کو منتقل ہوا، اور یہ جو تصدیق یافتہ لوگ تھے انہوں نے آگے اپنے جو فالوورز تھے، محبت کرنے والے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کی تصدیق کی، اور یہ تصدیق یافتہ لوگوں کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے، جس کو ہم شاہدین کے نام سے، میں نے اپنے کتابوں میں شاہدین کے نام سے ان کا ذکر کیا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو رکھا ہے کہ انہوں نے ان کے ذریعے سے آگے پہنچا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصدیق یافتہ کی تصدیق کے بغیر ہی آگے چلتی چیز، اور وہی چیز تصدیق یافتہ یہ فٹنس ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب میں نے چند دن پہلے، یہ میرے علم میں 2000 کچھ عرصہ پہلے آ گیا تھا، جب مجھے اللہ تعالیٰ لے کے گیا 2018 میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ حرم شریف میں، مدینہ پاک میں بھی اور خانہ کعبہ میں بھی قرآن پاک مختلف رنگ کی جلدوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی ان میں سے ان کو اٹھا کے بیک سائڈ پہ آخری صفحے پہ جا کے میں نے دیکھا کہ یہ کیا فرق ہے اس میں۔ تو مجھے کچھ قرات کا وہاں نام لکھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے یہ فلاں قرات ہے، یہ فلاں قرات ہے، میں اس وقت نہیں جانتا تھا اس بات کو، لیکن مجھے ایک فرق یہ بھی نظر آیا کہ ان میں اعراب کا جو سٹائل تھا وہ اور طرح کا تھا، اور میں اس کو آسانی سے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ تو ایک انہوں نے ہم ان ہندوستانی لوگوں کے لیے ان اعراب سٹائل کے مطابق اعراب لگائے ہوئے تھے جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو لیکن جب میں نے یہ کتاب پڑھی، یہ کیپٹن ریٹائرڈ صدیق صاحب کی، اس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ، اور پھر بعد میں نے انٹرنیٹ پہ اس کی تصدیق کی، تو یہ پتہ یہ چلا کہ سعودی عرب میں 1985 میں غالباً ایک پرنٹنگ پریس قائم کیا گیا، المجمع الملک فہد، یا کنگ فہد پرنٹنگ کمپلیکس فار دی پرنٹنگ آف دی قرآن پاک۔ تو یہ اس نے وہ شائع کی ہیں، اور قرآن پاک یہ جو یونیورسل ریڈنگ آف دی قرآن، جس کو ہم جو قرأت حفظ کے نام سے جاری ہے، وہ بھی انہوں نے پرنٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ 4 اور قرأت ورش، قرأت قالون، قرأت شعبہ یا شعبہ، آئی ڈونٹ نو، اور قرأت دوری یا دوری،
یہ 4 قرات جو ہیں وہ انہوں نے شائع کی ان کے علاوہ. اور یہ بھی میرے علم میں آیا کہ یہ جو زائرین جاتے ہیں، زائرین کو یہ یہ لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے یہ کاری میں تقسیم بھی کیا گیا، فری بھی تقسیم کیا گیا ہے. اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت ہی نامینل سی ہدیے پر اس کی کاپیاں آپ پرچیز کر سکتے تھے باہر سے. تو یہاں اویل تو اس طرح سے یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صدیوں سے جو نسخہ قرآن پاک کا متن قرآن پاک کا جو نسخہ رائج ہے اور ہمارے گھروں میں موجود ہیں جس کی کاپیاں، اس کو جدید چھپے ہوئے بہت خوبصورت کاغذ پر چھپے ہوئے اور اچھی بہت ہی نامنل سے ہدیے پر وہ اس کو ریپلیس کر دیا جائے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کیا ہو گیا. تو جب میں نے اس پہ مزید تحقیق کی، اب میں نے اس کے بعد پھر جب میں نے یہ کتابیں پڑھی، یہ جو رشد کے نام سے رسالہ ہے، تو مجھے یہ جو کتاب ہے اس کا کیا نام ہے، یہ جو میجر ریٹائرڈ سوری کیپٹن ریٹائرڈ صدیق احمد صاحب جو ہیں، محمد صدیق احمد صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ یہ جو ادارہ ہے تجوید و قرت کے نام سے قائم ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، انہوں نے 2009 اور 2010 میں 16 مزید قرات کمپوز کی. قرآن پاک کی 16 مزید قرات کمپوز کی، اور ان کو یہ قرآن پاک کے نام سے پاکستان میں پبلش کرنا چاہتے تھے، شائع کرنا، یہاں سے پرنٹ کر کے پبلش کرنا چاہتے تھے. تو کراچی کے ایک صاحب ہیں جن کا ذکر کیا اور میری کتاب میں، انہوں نے ان کے نالج میں یہ بات آئی، انہوں نے اس وقت یہ گورنمنٹ کے جو کوئی اہم عہدیدار تھے اس وقت گورنر، ان کو یہ خط لکھا، وفاقی گورنمنٹ کے بھی جو سینئر افسران تھے ان کو خط لکھا، اور صوبائی سطح پہ وہ لیٹر جو تھا وہ وفاقی وہ جو سیکرٹری اوقاف تھے پنجاب ان کو ریفر کیا گیا اس اتھارٹی کی طرف سے، اس پہ تحقیق کرو، دیکھو یہ کیا معاملہ ہے. اس نے ان کو بلایا تو اور ان کو بتایا کہ 1973 کا جو آئین پاکستان ہے اس میں یہ آرٹیکل شامل ہے، اس میں ایک خاص قرآن پاک کے ایک خاص نسخے کو جو 1935 میں انجمن حمایت اسلام کی قائم کی گئی کمیٹی نے اس کو سٹینڈرڈ کاپی آف دی قرآن ڈکلیئر کیا تھا 1935 میں. 1973 کے آئین میں اس کاپی کو سٹینڈرڈ کاپی آف دی قرآن کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ قانون یہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس قرآن پاک کے اس نسخے سے ہٹ کر کہ کسی ریڈنگ کے اعتبار سے اس سے ہٹ کر کوئی قرآن پاک شائع نہیں کیا جا سکے گا. چنانچہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو آپ شائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے. تو انہوں نے وہاں لکھ کے دیا نہیں ہم تو شائع نہیں کرنے چاہ رہے تھے، یہ تھے وہ تھے، پر انہوں نے اس طرح کا کوئی موقف اختیار کیا جو اس کا ذکر ہے. تو میں میں تحقیق کرتے کرتے ماڈل ٹاؤن میں اس ادارے کے دفتر تک پہنچ گیا، اور میں وہاں جب گیا تو وہاں پہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. یہ جو ڈاکٹر مولانا عبد الرحمان مدنی صاحب جو اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کافی ایجن ہیں اور بیمار ہیں، اس لیے وہ آج نہیں تشریف لائے یا نہیں لا سکتے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک یہ ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب اور ایک ڈاکٹر انس نظر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی لاہور میں غالباً اسلامک اسٹڈیز کے کسی شعبے میں سے منسلک ہیں، اور ایک صاحب جو ہیں وہ اسلامی شریعہ فیکلٹی اسلام آباد یونیورسٹی جو ہے اس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تو ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو وہاں پہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو قاری غلام رسول، جنہوں نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میرا نام تو ہے قاری غلام رسول، لیکن جب میں یہاں منسلک ہوا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ غلام رسول کا جو نام ہے وہ نہیں ٹھیک،
اس لیے انہوں نے میرا نام کچھ تبدیل کر دیا، لیکن میرا اصل نام قاری غلام رسول ہے۔ اب مجھے ان کا نام بھول گیا جو جس نام سے وہاں جانے جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں جی، یہ 16 ہم نے کمپوز کی ہیں اور مزید پر کام جاری ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ 80 ایسی جو قراءات ہیں، یہ ہم نے ورک آؤٹ کر لیا ہے کہ ایسی 80 قراءات ریڈنگز جو ہیں وہ تیار کی جا سکتی ہیں، اور اس پہ کام جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کویت میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام، یہ میرے آرٹیکلز میں بھی شاید کہیں پہ ذکر ہوگا، یہ انگریزی والے اردو والے آرٹیکلز میں شامل ہوگا۔ کویت میں ادارہ ہے، اس کے ساتھ ہم منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آگے ادارہ جو ہے وہ مصر میں کوئی ادارہ قائم ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اسی طرح لیبیا سے بھی کچھ ریڈنگز جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں۔ اس طرح اردن میں بھی میں بھی کچھ ادارہ ہے وہ شائع کر رہا ہے۔ تو اور سعودی عرب جو ہے وہ تو وہاں پہ تو ہو ہی رہی ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے ہی۔ اور پھر انہوں نے رشت میں 2009 یا 2010 میں اسی ادارے سے کہ ایک فارغ التحصیل اور اسی ادارے کی مشاورتی بورڈ میں شامل ایک صاحب جو تھے، انہوں نے لکھا کہ میں وہاں پہ گیا سعودی عرب میں، تو وہاں پہ میں المجمع الملک فہد کو میں نے وزٹ کرنے گیا، تو مجھے وہاں انہوں نے بتایا کہ 4 قرات تو انہوں نے شائع کر دی ہوئی ہیں، 16 مزید قرات جو ہیں وہ 20 قرات شائع کرنا چاہتے ہیں۔ 16 مزید قرات پر وہاں پہ تحقیقی کام جاری ہے، اور ان قریب وہ جب مکمل ہوگا تو وہ بھی شائع ہو جائیں گے۔ تو میں ابھی جب یہ کام یہ آرٹیکل لکھ رہا تھا، میں چونکہ یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ قرآن پاک جو تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں ایک ہی ریڈنگ کے مطابق آپ نے اس کو ریڈ کیا۔ اور جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جو میثاق مدینہ، مدینہ پاک جانے کے بعد آپ نے جو میثاق مدینہ کے نام سے وہاں پہ جو کمیونٹیز تھیں ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدے کی تحریر، اس دستاویز کی حفاظت آپ اس طرح فرماتے تھے کہ آپ نے اس کو اپنے تلوار کی نیام کے اندر رکھا ہوا تھا، محفوظ ہوتا تھا آپ کے پاس، محفوظ بھی تھا، ہر وقت ہوتا تھا، پاس ہوتا تھا آپ کے پاس۔ تو وہ قرآن پاک جو بیسک ڈاکومنٹ ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اور جس کی نزول کا جو طریقہ اللہ نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ تو اس قرآن پاک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات اجماع میں ایک ہی بیان، آپ کی جو زبان تھی اس کے مطابق جو بولتے تھے قرآن پاک، وہ فرمایا۔ اور وہی قرآن پاک آپ دنیا میں سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ الکتاب کی صورت میں اس کو مکمل طور پہ مرتب فرما چکے تھے، اور السابقون الاولون مبشر صحابہ کرام، تصدیق یافتہ صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی جو اس بات کی شاہد تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، ان کی شہادت کے ساتھ، ان کی حفاظت کے ساتھ آگے قرآن پاک منتقل ہوا۔ اور یہ چاروں خلفائے راشدین جو تھے انہیں مصدق مبشر صحابہ کرام میں سے، تصدیق یافتہ صحابہ کرام میں سے، ان کے تصدیق کے ساتھ قرآن پاک آگے منتقل ہوا۔ اور اس کا نتیجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام روایات جو قرآن پاک کو کی ہولی ٹیکسٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کرتی ہیں، یا وہ تمام روایات جو صحابہ اکرام جو سابقون الاولون ہیں، تصدیق یافتہ صحابہ اکرام، ان کے بارے میں گڑھی گئی ہیں کہ یہ انہوں نے، کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ قرآن پاک جو تھا وہ بہت ساری ریڈنگ میں نازل ہوا تھا، اور وہ اس پہ نقطے نہیں تھے، اس پہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اور وہ آپ نے یہ کیا۔ وہ ساری روایات جو ہیں وہ غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ اور
یہ بات کسی محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں، یہ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے ییل یونیورسٹی میں سبمٹ کیے گئے اپنے تھیسس، جس پہ اس کو پی ایچ ڈی ڈگری الاٹ ہوئی ہے، اس میں اس میں جدید ترین جو بھی تحقیقی اصول ہے ان کے مطابق انہوں نے ایک ایک روایت کا جائزہ لیا ہے، اور ان روایت کو میں اس کو بتایا ہے کہ یہ روایات جو قرآن پاک کی ہولی ٹیکسٹ کی ایبسولوٹ آتھینٹسٹی کو ریجیکٹ کرتی ہیں، ہارم کرتی ہیں، وہ درست نہیں ہیں، ان میں غلطی ہے، اور ہمیں قرآن پاک میں اللہ کے فرمائے ہوئے حکم فرمان کے مقابلے میں ان روایات کو کہ قطعاً کوئی وہ ویسے ہی کنٹراڈکٹری ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے اس آرٹیکل میں، اور ابھی جب میں کچھ دن پہلے یہ دیکھ رہا تھا، یہ میرا آرٹیکل تقریباً مکمل ہونے کے قریب تھا، اور میں نے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ 16 اور روایات انہوں نے کمپوز کی ہوئی ہیں، اور یہ 16 روایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، کسی وقت وہ آ سکتی ہیں، اور مزید یہ 80 روایات بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں دیکھتے دیکھتے میں نے ایک انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ ہے، اسلام ویب ڈاٹ نیٹ، یہ میری اس آرٹیکل میں نیچے حوالہ ہے، islamhouse.com، اور ایک ہے اسلام ویب ڈاٹ نیٹ۔ یہ اسلام ڈاٹ اس سے میں نے دیکھا تو وہ مجھے نظر آیا کہ وہاں سیدھا لکھا ہوا ہے بی 20 نیریشنز آف دی قرآن، 20 نیریشنز آف دی قرآن۔ مجھے تو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کا زیادہ علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا ہی شکر ہوا کہ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی، تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، وہ ساری میرے پاس ڈاؤن لوڈ فارم میں موجود ہے، اور یہ میں نے اپنے اس آرٹیکل میں ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ القراءۃ الکریم بروایت قالون عن نافع، یہ پہلے سے شائع ہوئی ہے المجمع الفہد ملک فہد سے۔ القرآن الکریم بروایت ورش عن نافع، یہ بھی پہلے سے شائع وہاں کی ہوئی تھی۔ القرآن الکریم بروایت البزی عن ابن کثیر، یہ اب شائع ہوئی ہے۔ القرآن الکریم بروایت قنبل عن ابن کثیر، یہ پہلے سے انہوں نے شائع نہیں کی ہوئی تھی، المجمع الفہد نے، ممکن کسی اور مولے نے کی ہوئی ہو۔ القرآن الکریم بروایت الدوری، یہ پہلے سے انہوں نے شائع کی ہوئی تھی۔ القرآن الکریم بروایت السوسی عن ابی عمر بن، یہ بھی اب شائع ہوئی ہے۔ القرآن الکریم بروایت حشام عن ابن عامر، القرآن الکریم بروایت ابن زکوان عن ابن عامر، القرآن الکریم بروایت شعبہ عن عاصم، المصحف شریف بروایت حفص عن عاصم، یہ وہ روایت ہے جس کو میں نے جس کی جو جس کی جو روایت جو یونیورسل ریڈنگ کے نام سے، قرۃ العامہ کے نام سے میں نے ذکر، یہ جو صدیوں سے امت مسلمہ کے ہاتھ مصدقہ متفق کا ٹیکسٹ سمجھا چلا آ رہا ہے۔ القراءۃ الکریم بروایت خلف عن حمزہ، القرآن الکریم بروایت خلاد عن حمزہ، القرآن الکریم بروایت ابی الحارث عن القصائی، القرآن الکریم بروایت الدوری عن القصائی، القرآن الکریم بروایت ابن بردان عن ابن ابی جعفر، القرآن الکریم بروایت ابن جماز عن ابی جعفر، القرآن الکریم بروایت رویس عن یعقوب، القرآن الکریم بروایت رو عن یعقوب، القرآن الکریم بروایت ادریس عن خلف العاشر، القرآن الکریم بروایت اسحاق عن خلف العاشر۔ یہ 20 روایات وہاں میں نے ڈاؤن لوڈ کی، وہ ہو گئی وہاں سے، اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، اور میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہوئی ہیں، وہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی اس کو کھولنے کی، مجھ سے وہ نہیں کھلا، لیکن میں نے حوالہ اس میں اندر حوالہ موجود ہے۔ تو یہ 20 قرآن پاک انہوں نے شائع کر دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں فرق کیا ہے ان میں۔ فرق جو ہے وہ یہ ہے، عام طور پہ تو یہ تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ جی اس میں یہ قرات ہیں، ادائیگی کے مختلف سٹائل ہے اس میں، اور یہ روایت حضور پاک تک پہنچتی ہے، اور یہ کہ حضور نے خود یہ فرمایا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو روایت ہے سبع الحرف
عارف کے 35 الفاظ کے مفہوم ہیں، کوئی بھی فائنل معنی کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا معنی ہے، 35 سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ اور سات، اگر سات تھی تو 7 سے 20 کیسے ہوگی، اور 20 سے 80 کی طرف یہ جانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ جو روایات ہیں ان میں اعراب کا فرق ہے، زبر زیر، اگر ایک جو روایت یونیورسل ریڈنگ آف دی قرآن ہے، اگر کسی جگہ پہ وہاں پہ الف ہے، زبر ہے، تو کسی دوسری ریڈنگ میں وہاں زیر لگا دی گئی ہے، وہاں کہیں، وہاں اگر، وہاں پہ اگر پیش ہے، مثلا وہ جو یونیورسل ریڈنگ ہے حفظ عاصم، اس میں اگر ہم ہے لفظ، تو جو 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 ایک وہ ہے روایت رو جو ہے، اس میں انویریبلی آلموسٹ آل پلیسز پر اس کو ہم لکھا گیا ہے، ہے کے ساتھ، زیر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح کہیں پہ زبر کو زیر میں تبدیل کیا گیا ہے، کہیں پہ پیش کو زیر میں تبدیل کیا گیا ہے، کہیں پہ زیر کو زبر میں تبدیل کیا گیا ہے، کہیں پہ الفاظ میں تقدم اور تاخر ہے، دو الفاظ، مجھے زبانی حوالے نہیں، میں حوالہ کو لکھ کے ابھی کھول کے دکھا دوں گا، لیکن کہیں پہ تقدم اور تاخر دو الفاظ اکٹھے آئے ہیں، درمیان میں واو ہے، تو جو یونیورسل ریڈنگ آف دی قرآن، جو روایت حفظ ہے، اس میں اگر وہ روایت ایک لفظ پہلے ہے تو اسے دوسری کسی روایت میں بعد میں کر دیا گیا، اور بعد والے کو پہلے کر دیا گیا، تو آدم ہوتا۔ اسی طرح بہاد اور جمع کا فرق ہے، کسی میں اگر روایت حفظ میں کلمات کا لفظ ہے تو یہ جمع ہے، تو کسی اور روایت میں کلمت، کلمات اس کو واحد کر دیا گیا ہے، اور اگر وہاں پہ واحد ہے تو اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مؤنث اور مذکر کا فرق کر دیا گیا، ایک یہ روایت حفظ میں ایک جگہ پہ جہاں اللہ کا لفظ مذکر کے طور پہ آیا ہے، تو کسی اور روایت میں وہاں مؤنث کے طور پہ آیا ہے، تو مذکر کو مؤنث میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اسم اور فعل، یہ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے دو کیٹیگریز بتائی ہیں 7 قسم کی ویریشنز کی، 7 قسم کی ویریشنز، دو کیٹیگریز میں الگ الگ، وہ انہوں نے وہ سارے اس کے حوالے بھی دیے ہیں اپنی کتاب میں۔ اور تو یہ اس کے علاوہ آیات کی نمبر سکیم میں بھی تبدیل کر دی گئی، یہ جو قرآن پاک روایت حفظ کے نام سے چلا آ رہا ہے، اس میں آیات کی تعداد دو طرح میرے علم کے مطابق دو، ایک تو ہے 6236، یہ مدتوں سے آپ مسلمانوں کے علم کا یا مسلمانوں کے کا حساب لگا لیں، ایک مدت تک مسلمانوں میں، ہمارے پاکستان کے حد تک بہت دیر تک یہ بات رائج رہی کہ جی قرآن پاک کی آیات کی کل تعداد 6666 ہے۔ ہمارے کوئز پروگرام میں بھی اور ہمارے یہ جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں ان میں بھی یہی سب جواب دیا جاتا، 6666۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ قرآن پاک کی آیات کی کل تعداد اس سٹینڈرڈ نسخے کے مطابق، جو جس کو قرآن ہمارے آئین میں سٹینڈرڈ کہا گیا ہے، 6236 بنتی ہے، اور یہ 6666 کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ ساری صورتوں کے شروع میں آنے والی جو بسم اللہ شریف ہے 113 مرتبہ، اس کو بھی آپ آیت کے طور پہ شامل کر دیں تو بھی 6666 نہیں بنتی۔ تو اب آ کے یہ بات ہمارے کوئز پروگراموں سے نکالی گئی ہے۔ اسی طرح ایک نسخہ، ایک جو ہے وہ جو چلا آ رہا ہے تقسیم، اس میں 6238 ہے، سورہ الانعام اور ایک اور صورت ہے شروع میں کی صورتوں میں بھی، ان میں ایک متن ہے جس کو دو دو جس کو بعض قرآن پاک جو تھے، جو روایتی طور پہ چلے آ رہے تھے، وہ 2 آیات میں تقسیم کرتے تھے، دو دو آیات میں، اس طرح 6238 میں تقسیم ہوتے تھے۔ اور میرا اپنا ویو بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کہ وہ آیات 2 حصوں میں تقسیم ہیں، اور مجھے تفسیر فاضلی کی پروف ریڈنگ کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں ہم نے اس میں تفسیر فاضلی کے انگلش جو ٹرانسلیشن ہے، اس کے اینڈ پہ ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ کون کون سی وہ آیات ہیں جو
یا جو دو حصوں میں 6238 کیسے بنتی ہے، لیکن 6236، لیکن جو نسخہ انجمن حمایت اسلام نے پاس کیا یا اور جو رائج ہے وہ 6236 ہے. تو 6666 تو کسی بھی صورت بن ہی نہیں سکتی تھی. اور مجھے یاد ہے جب یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ یہ 6666 والی بات بالکل غلط ہے، تو میں نے بڑے بڑے سینئر جو علماء تھے اور پروفیسر صاحبان تھے ان علوم کے، ان سے جا کے میں نے پوچھا تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ 6666 والی بات غلط ہے. تو یہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ ہے. حالانکہ کوئی شاید ہی کوئی گھر مسلمانوں کا ایسا ہو جس میں قرآن پاک کے نسخہ نہ پایا ہوتا ہو. تو بہرحال یہ جو قرآن پاک کی آیات کی تقسیم جو 6236 ہے، اس کو اس کے مطابق ہم جب قرآن کوئی تحقیق کرتے ہیں اور کسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ سورت کا نمبر یہ ہے اور آیت کا نمبر یہ ہے، تو وہ ایک طرح کا ریفرنس ہوتا ہے، آتھینٹک ریفرنس ہوتا ہے. اور ہم اس ریفرنس پہ جب قرآن پاک کی آیت وہ کھولتے ہیں تو وہی آیت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے قرآن پاک آپ جو میں چند ایک یہ جو میں نے دیکھی ہیں اور جن کا اس نے کیپٹن ریٹائرڈ صدیق اختر صدیق احمد صاحب نے ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے آیات کی تقسیم اس طرح کر دی کہ 6214 آیات میں اس کو منقسم کر دیا ہے. اب 6214 آیات میں منقسم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 14 اور 2 16 اور 20 36 22 آیات کا فرق ڈال دیا ہے. اب اگر کوئی تحقیق کرنے والا جو ایک تو میں نے دیکھا ہے، آپ اگر کھول کے دیکھیں انٹرنیٹ اور آپ کوئی جو ویسٹرن اسکالرز ہیں ان کی کوئی ویب سائٹ کھولے، آپ قرآن پاک لکھیں تو سوال آتا ہے وچ قرآن. وہ پوچھتا ہے وچ قرآن، حفظ کا، ورش کا، قانون کا، قصائی کا، کون سا ہے نا؟ اور پھر جب آپ آیت کا نمبر لکھیں گے تو اب آیت کا نمبر جو ہے وہ آپ کو یہ بھی آپ جب حوالہ دیں گے تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ قرآن پاک کی فلاں نیریشن روایت اور آیت کا فلاں نمبر. یعنی اس کی جو ایک ویلیو تھی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے، ایک اوتھینٹک ریفرنس کے اعتبار سے، اس کو بھی ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب آتی ہے بات کہ یہ میں جو کہتا ہوں کہ جی انہوں نے یہ جو رشد والے ہیں یا جو انہوں نے جن علماء صاحبان سے جو کتابیں آرٹیکل لکھوائے ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کو دہرایا ہے. انہوں نے دہرایا یہ ہے کہ جی وہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیشہ سے صرف ایک ہی روایت جو ہے وہ نہیں رہی. فلاں علاقوں میں فلانی روایت جو تھی وہ رائج تھی. یہ ڈاکٹر شہزاد سلیم اور یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ روایات اتنے نسخے بنائے تھے، وہ فلاں فلاں جگہوں میں بھیجے، ان میں فلاں فلاں فرق تھے. تو جب وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے ان علاقوں میں جا کے، تو ان علاقوں میں مجھے کوئی ایسا نسخہ نہیں ملا جو اس طرح کا ہو جیسا کتاب میں بتایا جا رہا ہے. کوئی ایسا وہاں پہ نسخہ نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا کوئی نسخہ وہاں پہ کبھی رائج ہی نہیں ہوا، بھیجا ہی نہیں گیا. تو یہ جو میں نے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یہ جو ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بہاولپور لیکچر جو ہیں، خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے لیکچرز ہیں، بڑے مشہور ہیں. ان میں انہوں نے یہ بتایا ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے میں نے یہ کہا ہے، اور یہ روایت یہ جو ڈاکٹر یہ جو ہم ہیں کیا نام ہے ان کا، میجر کیپٹن صاحب، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ 1950 تک پوری دنیا میں حفظ عن العاصم، یہ جو یونیورسل ریڈنگ آف دی قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پاک پبلشڈ فارم میں نہیں تھا. چند قرآن پاک ایسے تھے جن میں حاشیے پر نوٹس تھے کہ فلاں روایت میں اس آیت کو ایسے بھی پڑھا گیا ہے. فلاں کوئی چند ایک ایسے تھے جن میں حاشیے پر اس طرح کی بات چھپی ہوئی تھی. لیکن ان جو یونیورسل ریڈنگ آف دی قرآن تھی اس کے علاوہ کوئی قرآن کسی اور ریڈنگ میں قرآن پاک پبلش ہوا ہی نہیں ہوا تھا. یہ 1950 کے دوسری جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس کا ثبوت ایک اور یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، کدھر ہے جی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی کا نام لکھا ہے
کہ میرے آرٹیکل میں اس کا نام موجود ہے، کہ وہ جرمن ایک اسکالر آتا ہے، ان سے ملتا ہے وہاں پہ، یہ جرمن میں، یہ غالباً جرمن میں تھے اس وقت، فرانس میں تھے، سوری فرانس میں تھے، ایک جرمن اسکالر وہاں آتا ہے، وہ آگے بتاتا ہے کہ ہم نے جرمنی میں ایک کریٹیکل قرآن پاک کے متن کی کریٹیکل اسٹڈی کے لیے ایک ادارہ وہاں قائم کیا ہوا ہے، وہاں ہم نے پوری دنیا سے 42,000 نسخے قرآن پاک کے ان کی کاپیاں ہم نے حاصل کی ہیں، اور ہم نے ان کو اگرچہ ہم نے اس کو کمپیئر کیا ہے، اگرچہ ہمیں اس کی بالکل فائنل اس کے بارے میں اپنا کمنٹ دیتے ہوئے کو ٹائم تھوڑا سا لگے گا، لیکن اس وقت اس نے یہ کہا کہ ابھی تک ہمیں ان نسخوں میں کہیں پہ کوئی فرق نظر نہیں آیا، سوائے کسی جگہ پہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کتابت کی کسی کوتاہی غلطی کی وجہ سے، ادروائز قرآن پاک کے متن میں کمی کہیں ہمیں نظر نہیں، ایک ہی متن ہے ساری دنیا میں قرآن پاک کا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم سے تھوڑا سا پہلے انہوں نے اپنی ایک ابتدائی ایک شارٹ کمنٹس جو اپنے جو شارٹ ریڈنگ تھی اس وقت کی، وہ انہوں نے جاری شائع بھی کر دی، اور اس کا ایک لیٹر میرے پاس محفوظ ہے، انہوں نے کہا وہ میرے پاس محفوظ بھی ہے، اس میں انہوں نے اسی بات کو ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم نے پوری دنیا سے 42,000 نسخے اکٹھے کیے ہیں، اور ان میں کوئی فرق، ٹیکسٹ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ اس کے بعد جنگ عظیم کے دوران میں وہ کوئی بم اس کے اوپر گرایا جاتا ہے، گرتا ہے، اور وہ سینٹر جو تباہ ہو جاتا ہے۔ تو بہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1950 سے پہلے تک یہ ایک مزید ایمپیریکل ایویڈنس مل جاتا ہے کہ اس وقت تک پوری دنیا میں ایک ہی ٹیکسٹ ساری دنیا میں رائج تھا، کوئی فرق نہیں تھا کسی جگہ۔ اور اس کے بعد جب 1985 میں یہ المجمع الملک فہد بنتا ہے، تو اس کے بعد یہ 1964 اس کے بعد، اس سے پہلے 1964 میں نائجیریا سے یا کسی سے یہ اس نے تحقیق کی ہے، احمد کیا نام اس کا، کیپٹن ریٹائرڈ صدیق احمد صاحب جو ہے، اس نے لکھا ہے کہ 1964 میں سب سے پہلا جو فلاں روایت جو تھی وہ لیبیا سے یا نائجیریا سے شائع کروائی گئی، اس کے بعد پھر کچھ سالوں کے بعد پھر ایک اور روایت کسی اور سے شائع کروائی گئی، اس طرح۔ اور پھر 1985 میں جب یہ جو سعودی عرب میں جب یہ کنگ فہد کمپلیکس قائم کر دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ تین جو مزید قرات تھی چار وہ شائع کر دی، تو اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب سعودی عرب سے جاری ہوں گی تو ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک تو اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ سارا کام جو ہے اب جاری ہو گیا ہے۔ 20 نسخے قرآن پاک کے قرات کے، جن میں اعراب کا فرق ہے، جن میں تاخیر اور قدم کا فرق ہے، جس میں کہیں پہ کوئی لفظ ڈیلیٹ ہے جو اصل نسخے میں ہے اس سے، اور یا کہیں پہ کوئی اضافی ایڈ کیا گیا ہے کوئی لفظ دوسرے میں، کہیں پہ مؤنث اور مذکر کا فرق ہے، کہیں پہ جمع اور واحد کا فرق ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کوئی کتاب کہ اس میں آپ یہ فرق ڈال دیں اور یہ کہیں کہ اس کے معنی میں کوئی تضاد واقع نہیں ہوا؟ کیا ممکن ہے ایسا کہ کسی کتاب میں آپ اس طرح کی یہ 14 قسم کی تبدیلیاں کر دیں، اس کے اسم میں، فعل میں، اس میں زمانے کا بھی فعل ہے کہ کہیں پہ پریزنٹ ٹینس کو پاسٹ میں اور کہیں پہ پارٹیسپل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا جس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور قرآن پاک جو ہے وہ سورس آف شریعہ ہے، ماخذ شریعت ہے۔ اور میں نے اپنے آرٹیکل میں شاید اس کا حوالہ اپنی جو کتاب ہے نیچے ویریئنٹ ریڈنگ آف دی قرآن، اس میں شاید میں نے حوالہ دیا ہے 2-3 جگہوں پہ، اس سے محکمات جو وہ آیات جن میں امپیریٹیوز دیے گئے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک تو بہت واضح ہے کہ وہ جو وضو کے بارے میں آیت ہے، اس میں زبر زیر کے فرق سے ایک سے معنی جو صدیوں سے جو نسخہ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اپنے پاؤں دو ٹخنوں تک، اور جو دوسرا نسخہ ہے جس میں اس کے ارجلکم کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ مسح کر لیں۔ ہاں جی؟ اسی طرح سے جو نسخہ رائج ہے صدیوں سے، اس میں بھی اور بھی احکام ہیں جن کے بارے میں، جن سے جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں اور وہ اس سے نہیں ہوتے۔
تو بہرحال یہ بات اصولی طور پہ قابل فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام جو ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تغیر لانا جو ہے وہ انسانی علم کو اس میں داخل کرنے والی بات ہے، یہ تحریف ہے۔ اور یہاں تک اللہ نے منع فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی ادائیگی میں بھی اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اس میں تحریف نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ پہ یہ فرمایا گیا کہ یہ جو یہودی تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے رائنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کا اور اس لفظ کو اس طرح سے ادا کرتے تھے جس کے معنی میں نامناسب ہو جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو بلکہ یہ کہو انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے حضور، ادب کا سکھایا گیا، یعنی ادائیگی، لفظ کی ادائیگی سے بھی تحریف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ، اور یہ جو میں نے اپنی کتاب ویرینٹ ریڈنگ آف دی قرآن، جو میں نے کتاب اس کے ساتھ اس آرٹیکل سے منسلک کی ہے نیچے کتاب، یہ آرٹیکل جو میں نے اردو میں 5-6 صفحے کا لکھا ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا مختصر خلاصہ ہے۔ اس میں نے جو تو تقریباً 250 کے قریب قرآن پاک کے مختلف مقامات سے 250 کے قریب حوالے خود کمپیئر کر کے ان ورشنز کو وہ میں نے دیے ہیں کہ وہ کہاں وہ روایت حفظ کے ساتھ یونیورسل ریڈنگ آف دی قرآن کے ساتھ کس طرح سے وہاں ڈفر کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف 250 مقام ہے، اب میں تھک گیا، مطلب یہ سارے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں ساری روایات پہ کو کمپیئر کر کے ایک بہت بڑا ضخیم کو ذخیرہ تیار کروں، اس لیے میں نے وہ ایک نمونے کے طور پہ 250 کے قریب حوالے میں نے وہاں پہ دیے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن پاک کے متن کو تبدیل کیا گیا۔ کیا کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کا نازل کردہ کلام جو کلام بشر نہیں ہے، جو فرشتے کا کلام بھی نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس میں آپ کسی روایت کو بنیاد بناتے ہوئے، آپ کسی روایت کو بنیاد بنا کے تو آپ قرآن پاک میں تغیر پیدا کر دیں، کو تبدیل کر دیں، اس میں اپنی عربی زبان پر آپ کی جو مہارت ہے صرف و نحو پر، آپ اس کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کے آپ تبدیل کر دیں، اس کے اعراب، اس کے میں زمانی تبدیلی لائے، اس کے اسم میں مختلف حالتوں میں تبدیل کر دیں، اعراب میں تبدیل کر دیں، اب فعل کی مختلف حالتوں میں تبدیل کر دیں۔ تو یہ جی میرا مطلب میں نے جو کچھ کیا ہے، مجھے اپنے یہ میں نے اپنے پورے یقین کے ساتھ جو مجھے یقین تھا میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں قرآن پاک کے بارے میں کی ایبسولوٹ آتھینٹسٹی آف دی ہولی ٹیکسٹ پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں نے وہ آپ سے شیئر کیا ہے۔ جو اب میرے پاس دلائل تھے وہ میں نے دے دیے، جو ایویڈنس تھا وہ بھی دے دیا ہے۔ باقی تحقیق کے لیے میں نے آپ کو بتا دی، جو میرے سامنے سورس تھے ڈاکٹر شہزاد سلیم کی کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ہے کیپٹن ریٹائرڈ محمد صدیق احمد صاحب کی، وہاں انہوں نے آپ فون نمبر دیا ہوا ہے کہ اس فون نمبر سے کر کے کتاب حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو رشد کے نام سے رسالے شائع کیے ہیں، یہ نیٹ پر بھی موجود ہیں ان کے آن لائن، اور یہ میں نے 2 کاپیاں، سیکنڈ اور تھرڈ ورژن جو ہے تو وہ میں نے وہاں سے جا کے ان کے ادارے سے حاصل کیا تھا، اور فرسٹ ورژن جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا ان اویلیبل ہے، وہ نیٹ پہ اویلیبل ہے، اور فورتھ ورژن کا میں نے پڑھا ہے کہ وہ انہوں نے آن لائن شائع کیا ہے، وہ میں نے دیکھ نہیں سکا اس کو، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب میں اس کو اپنا آپ پر کے لیے میں آتا ہوں کہ اب آپ جو بھی مزید اس کے بارے میں کوئی وضاحت مجھ سے جاننا چاہیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی کمپریہنسو وے میں
بتایا اور تفصیل سے بتایا کہ قرآن کے ساتھ اس وقت کتنے ویریئنٹس لوگ شائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی اتھینٹسٹی کہاں سے لی جا سکتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی گائیڈنس ہوگی، اور ہمیں اویئر کر رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں مختلف ٹیکسٹ کے اندر ابہام پیدا کرنے کی، تو اس سے ہم بچ سکیں۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے وسل بجا دی ہے، اور اب ہمیں پوری قوم کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی حرکت جو قرآن پاک میں شک و شبہات پیدا کرے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ تو بہت شکریہ جی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں آڈینس کو کہ کوئی سوال کرنا چاہیں۔ ڈاکٹر احسان صاحب موجود ہیں، مکی صاحب ہیں، آصف جاہ صاحب موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر احسان صاحب، پہلے اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضلی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے، اور یہ جو انہوں نے جو اپنے کنسرنز شو کیے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر قرات کا جو اختلاف ہے نا، یہ بہت شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ابھی نیا نہیں ہے۔ جہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی بات ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائلیکٹ کے مطابق ہی نازل ہوا ہے، اور اس نزول میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ہم کو جیسے ہم کہا جاتا ہے یا ہم کو ہم لکھا گیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ یہ ان ڈائلیکٹس میں ہم ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ ہم پڑھیں گے تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے وہ جو ڈائلیکٹ ہے اس کو ڈائلیکٹ ہی کے لوگوں تک ریسٹرکٹ رکھا جائے گا۔ دنیا کے لیے یا ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ جو رائٹنگ ہے یا جو سٹینڈرڈ قرات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا ان ڈائلیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ جب اہل زبان کی بات آتی ہے تو میں عرض کروں کہ عرب خود انتا کو انتی لکھتے ہیں، اور وہ بالکل مؤنث نظر آتا ہے، لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتا، وہ ہوتا مذکر ہی کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو اس ساری بنیادی اس بحث کا تعلق جو ہے نا، یہ اہل زبان کے ان ڈائلیکٹ کے ساتھ ہے، اور آپ اسی لیے دیکھیں گے کہ اہل زبان میں سے کبھی بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں اٹھے گا، نہ وہ کبھی اس کو سازش قرار دیں گے، کیونکہ ان کے لیے اس ویریشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جانتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ ان کو اسی طرح سے ادائیگی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اور یہ ایون جو حروف کی بات کہتے ہیں نا، میں نے جیسے کہ آپ گئے تھے حج پہ، میں بھی گیا حج پہ، تو میں نے وہاں عرب کے قبائلوں کو اچبر کہتے سنا، اور بات یہ میں نے پہلے بھی کی تھی کہ وہ لوگ اسی طرح اچبر کہتے ہیں، اور وہ اگر وہ لکھیں گے بھی تو شاید اجبر لکھیں گے، آئی ڈونٹ نو، میں نے اس طرح کی تحقیق نہیں کی ہے۔ فاضلی صاحب کی تحقیق اپنی جگہ پر اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، جتنی میری نالج ہے، مجھے اس میں کوئی سازش کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، حقیقت ہے کہ اس ڈائلیکٹ والے کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ ایک سٹینڈرڈ جو ریڈنگ ہے وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ رہے گی، اور وہ ہم سب کے لیے ہمیشہ، جیسے ہمارے پاکستان میں ایک ریڈنگ کو سٹینڈرڈائز کیا گیا ہے، اور اس کے خلاف اس کے برعکس کوئی اور ریڈنگ نہیں چھپنے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو ظاہر کنفیوز ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں، ہمارا یہ ایشو نہیں بنتا، ہمارے لیے تو ایک ڈائریکٹ پہنچے گی، جیسے انگریزی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ انگریزی کے بے حساب ورژن ہے، اسکاٹش ورژن الگ ہے یا آئرش ورژن الگ ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ جو ریسیوڈ پروننسیشن ہے، جو اسٹینڈرڈ پروننسیشن ہے، وہ امریکن میں ہو یا برٹش میں، وہ ہم ایک ہی لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، زبان کا یہ ایشو رہے گا ہمیشہ۔ دوسری بات، جو آیات کی جو تقسیم کی بات کی، یہ بھی
مختلف حوالے سے، چونکہ یہ آیات کی ڈویژن ہی بعد میں ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آیات کی یہ ڈویژن ہوئی نہیں تھی، نہ نمبرنگ ہوئی تھی. تو یہ نمبرنگ بعد کی بات ہے، اور اس میں کہیں کسی جگہ پر بعض کو آیات مانا گیا ہے اور نہیں مانا گیا. تو یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، اس لیے یہ بھی بات جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. کہیں پر جہاں پر بھی قرآن پاک کو ریفر کیا جاتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ورژن کے مطابق ہم اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور اسی کی آیات کو ہم تسلیم کریں گے. لکھا ہوا ٹیکسٹ جو تھا وہ ایک ہی تھا اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا. بعد میں ظاہر زبر و زیر تو لگے ہی بعد میں ہیں، تو اس میں ڈائلیکٹ کی والی بات جو تھی وہ ڈائلیکٹس میں نہیں لکھا گیا تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائلیکٹ میں لکھا گیا تھا. تو اسی لیے یہ جو قرات کی تعداد ہے، میں نے ازہر کے علماء سے یہ بات ڈسکس کی ہے تو وہ 10 ہی بتاتے ہیں، اور 10 طرح کی قرات جو ہے یہ ازہر میں تسلیم شدہ ہے. تو کیا یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہم جو ہے وہ سازشی نظریے کی طرف فوراً چلے جاتے ہیں. بات سازش کی نہیں ہے، بات ہے اس ویریشن کی جو ڈائلیکٹ میں موجود ہے. اور ظاہر ہے شریعت کے لیے ہم ایک ہی اسٹینڈرڈ ریڈنگ استعمال ہوگی اور وہ محفوظ ہے ہمارے پاس، اور یہ تحریف نہیں ہے بلکہ یہ ادائیگی کا فرق ہے جو اس ڈائلیکٹ تک ریسٹرکٹڈ ہے، اور ظاہر ہے دوسرا ڈائلیکٹ والا اس کو اس ڈائلیکٹ میں نہیں پڑے گا. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی فاضلی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ نیٹو لینگویج کے لنگوسٹ کے سامنے پیش کریں گے تو وہ آپ کو اس پر بہتر رہنمائی دے سکتے ہیں. جو میرے ذہن میں مخلصانہ بات آئی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا جی چاہیں گے میں ڈاکٹر ترفیع صاحب؟ ہاں جی میں اس کو ذرا کھول لوں. اب مجھے وہ نظر نہیں آ رہا کہاں سے کھولنے کو. میں نا وہ میں نے وہ دوسرا آرٹیکل اپنا کھولا ہوا تھا، تو اب میں کیا نہیں تو بسم اللہ. یہ جناب احسن رحمان صاحب تھے. ڈاکٹر احسان صاحب ہیں جی. یہ یونیورسٹی جو احسان ہے اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جی اور رہے ہیں. اب آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کچھ پڑھاتے ہیں. تو جی بسم اللہ. انہوں نے میں نے حروف مقطعات پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا تو میں اصل میں نکالنا چاہ رہا تھا یہ مجھے ایک سیکنڈ مجھے چند بس تھوڑا ہلکی اجازت دیں. 179 سفر. ٹھیک ہے آپ کریں. مفتی صاحب آپ کا کوئی کمنٹس ہو تو اس دوران میں آپ بتائیں. جی میرا تو بہت سیدھا سادہ سا ایک کمنٹ ہے. میں چونکہ ایک جاہل آدمی واقع ہوا ہوں اور اس کو بالکل عام آدمی کے طور پر دیکھتا ہوں ان قرات کو. فاضل صاحب نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائلیکٹ میں آیا، یا احسان صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ڈائلیکٹ تھا اس ڈائلیکٹ کے حساب سے آیا. پھر اس ڈائلیکٹ کو اشرا مبشرہ نے آگے بڑھایا. اس کی اوتھنٹسٹی جو تھی وہ وہاں پہ قائم ہو گئی. اب دنیا میں 50,000 ڈائلیکٹ ہوں، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہم تو وہ جانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اشرا مبشرہ نے بات کی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کرنے جائیں گے تو وہ فیل ہے. یہ میرے کمنٹ ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات آپ نے کی. اور ابھی ڈاکٹر صاحب کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور بلکہ ہمارا بھی یہی یقین ہے جو آپ مفتی صاحب فرما رہے ہیں. آصف صاحب اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو آپ بھی پوچھیں تاکہ پھر ڈاکٹر صاحب اکٹھا ہی سب کا جواب دیں. جی ممتاز صاحب، یہ ماشاءاللہ سے ہمارے لیے تو یہ ایک نئی انفارمیشن تھی. تو میں بھی مفتی صاحب جو ابھی فرما رہے تھے بس اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جو ابھی جو رائج ہے اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی ہمارے لیے کافی ہے. بہت بہت اچھی بات ہے. ہمارے لیے تو وہ بہت
جی جی مور دین انف ہے. اور جی صحیح کہا آپ نے. تو میں اپنا آرٹیکل کھولتا ہوں ذرا، جو چلیں آپ مجھے، دیکھیں اور نہیں پھر میں بتائیں ایک کہ. منٹ میں وہ ٹیبل ہے نا، وہ ٹیبل نکالنا چاہتا ہوں جس میں میں نے ٹھیک ہے. جو 250 کے قریب مثالیں جو دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو تاکہ وہ مجھے تو بہرحال ہم جو تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو جو جی ہمارے پاس ہے وہی سب سے محفوظ ترین ہے اور وہی اتھینٹک ہے. اسی کو پھر ہم لے کے جب آگے بڑھتے ہیں اور اس کا ہوں خالص ترجمہ کرتے ہیں تو کائنات اس کی سچائی کی شہادت دیتی ہے. چلیے اب تو میں نے نا یہ ٹیبل نکال لیا ہے. جی. تو ویسے تو میں حوالے نکالنا چاہتا تھا جو ڈاکٹر شہزاد سلیم نے حوالے دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس نے، لیکن آپ مجھے فوری طور پہ مل نہیں رہے، لیکن یہ کوئی میں بات نے نہیں. 250 کے قریب آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک جتنی جو بات احسان صاحب نے فرمائی ہے نا جی، ہوں. ہاں یہ ہم بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ ایسی ہی بات ہے. بات صرف اتنی نہیں ہے. مجھے پتا ہے، میرے سامنے یہ حقیقی مثال ہے. ایک صاحب ایک سرائکی اسپیکنگ علاقے میں گئے، امام صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے، اب وہاں پہ سرائکی میں غالباً زواد کا لفظ نہیں ہے. تو جب انہوں نے آخری پڑھا وہ علم شریف، تو انہوں نے کہا کہ بولو ڈالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ان کا لہجہ ہے، ان کی زبان میں زواد کا لفظ نہیں ادا ہوتا. تو یہ ایک نیچرل بات ہے. لیکن جب کیا سرائکی زبان والے جب قرآن پاک شائع کریں گے، متن قرآن کو شائع کریں گے، تو کیا وہ مغضوب کو مغڈوب لکھیں گے؟ کیا وہ ضالین کو ضالین لکھیں گے؟ وہ لکھیں گے مغضوب اور ضالین. لیکن جب وہ پڑھیں گے تو وہ اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے ان کی زبان الاؤ کرتی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ رے کو غالباً رے ہی بولتے ہیں. ہاں یہ لاہور اب میں، اندرون لاہور میں. جی لاہور اندرون کہتے ہیں لاہور جی. میں ہاں. تو اب ایسا شخص جو ہے، اگر واقعی اس کی یہ کوئی ایک طرح کی زبان کا ایک ہے، ایک مشکل ہے، تو وہ جب قرآن پاک بھی پڑھے گا تو وہ رے کو رے ہی پڑھے گا. تو یہ بات ہم یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ بات ہے. بات اتنی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ پریزنٹ کو، یہ مطلب یہ ایک مثلا یہ آیت ہے ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور روایت رو میں یہ ہے کہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب آپ کو یہ رائٹ کس نے دے دیا کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ترجعون، اور آپ اس کو اپنے لہجے کے مطابق ترجعون کر رہے ہیں؟ اسی طرح فلا خوف علیہم فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، تو آپ اسے کریں کہ فلا فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم. اگر یہ واقعی کوئی لہجے کا مسئلہ ہے تو آپ بنا لیں، لیکن جب آپ اس کو لکھیں گے تو لکھیں گے علیہم. جب آپ قرآن پاک کو شائع کریں گے، متن قرآن پاک کو، تو آپ علیہم ہی لکھیں گے اس کو. لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے، اور اگر آپ کی کوئی کسی ڈائلیکٹ کا مسئلہ ہے آپ کا، تو آپ اسے علیہم پڑھتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک کو شائع اس طرح سے کر دیں کہ جیسے میں نے سرائکی کی مثال دی ہے کہ بولا دالین، اب ڈال کے ساتھ وہاں پہ لکھ دیں کہ جی وہ عربی متن کی بجائے ذات کی ڈال لکھتے ہیں آپ دالین. ایسا نہیں ہوگا. یہ متن کو تبدیل کرنے والی بات ہے. اسی طرح سے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو اب اس میں یہ جو روایت دوری ہے اس میں وائز وادنا، وہاں پہ از وادنا، اور جو روایت جو یونیورسل ریڈنگ ہے جو وہ اس میں وز وادنا. اب کوئی بندہ وائز وادنا، اگر یہ کسی کا کوئی قبائلی مسئلہ ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں تو پڑھ لیں. لیکن جب آپ متن شائع کریں گے تو آپ اس میں الف ڈیلیٹ نہیں کریں گے. اسی طرح سے جب آپ یہ پڑھتے ہیں آیت سورہ البقرہ کی آیت 85 ہے تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم
تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وما اللہ بغافل عما تعملون. تو وما اللہ بغافل عما یعملون نہیں پڑھیں گے. یہ یعملون پڑھنا آپ کے کسی لہجے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کسی قبائلی قرت کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ الاؤ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے اس بنی اسرائیل کو کہ تم جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہو تو آپ کو رائی نہ کہہ کے مخاطب نہ کرو، انظر نہ کہہ کے مخاطب. کوئی ادب کی بات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ یہ الاؤ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اما تعملون. تو آپ اس کو اپنی عربی زبان پہ صرف و نحو میں مہارت کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ جس میں کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آتی تو ہم پڑھیں گے وما اللہ بغافل عما یعملون. تو یہ کوئی مسئلہ محض قرات کا یا ادائیگی کا یا قبائلی لہجے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اس بات کا کہ کچھ لوگوں نے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں اور ہماری روایات کی کتاب ہسٹری کی کتابوں میں کچھ روایات دی گئی ہیں کہ جی وہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ جی مجھے حضور پاک نے یہ بات اس طرح سے فرمائی تھی. اب اس بات کی بنیاد پر اس کو ایک روایت بنا کے آگے اس کے مطابق قرآن پاک شائع کر دیا جائے. اس کا اور یہ اس کے لیے نیریٹیوز بنا لیے جائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نے قرآن پاک جو شائع کیا تھا اس پہ نہ نقطے تھے نہ یہ تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. بہت سارے مواقع پہ آپ نے تلاوت فرمائی. اصحاب صفہ کے نام ایک جماعت تھی پوری جو حضور کے در اقدس پہ بیٹھی رہتی تھی. تو یہ سارا کچھ محفوظ تھا اور تصدیق یافتہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جس کی حضور نے شہادت دی تصدیق یافتہ ہونے کی. ان کی تصدیق کے ساتھ قرآن پاک آگے چلتا ہے. تو اب کسی بھی صحابی کو اب یہ رائٹ دے دیں، آپ یہ کسی کے نام پہ صحابی کے نام پہ یہ کر دیں کہ فلاں. یہ غامدی صاحب نے غالباً کسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ بات چلی ہے وہاں سے جہاں امام شافعی صاحب نے کوئی اخبار احاد کی بات کی ہے. اب اس وقت وہ پورا میرے سامنے نہیں ہے اچھی طرح، لیکن اس طرح کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اخبار احاد جو ہے احاد پہ کسی ایک صحابی کی طرف سے بھی اگر کوئی روایت ہم تک پہنچے گی تو وہ اس کو بھی اسی طرح سے اہمیت دی جائے گی. اب جبکہ میرا ویو یہ ہے کہ جو تصدیق یافتہ صحابہ کرام ہیں وہ حضور نے ان کو علم الہی سے ان کی تصدیق فرمائی ہے. ان کی تصدیق سے جو بات چلے گی وہ تصدیق یافتہ ہے. تو یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ بات یہ کہ جب آپ کہیں پہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا گیا چلا آ رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو موجود ہے. موجود کیسے ہے؟ یہ 20 روایات میں چوتھے یا 5ویں نمبر پہ یہ روایتاً حفص عن عاصم لکھا ہوا ہے. اس کو بھی انہوں نے ایک روایت کنسیڈر کیا جیسے باقی 19 روایتیں. آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی یہ روایت جو ہے یہ حضور پاک سے آئی ہے. آپ وہ ساری روایتیں انہوں نے ایکول لیول پہ شو کر دی اور آپ کسی کے سامنے یہ نہیں کر سکتے کہ یہ روایت ہے. اگر فرض کیجئے میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی کی کوئی روایت واقعی درست ہے کہ اس نے یہ ان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی حضور پاک نے مجھے ایسے پڑھنے کی اجازت دے دی تو وہ صرف اس بندے کے لیے تھی. جو قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کے ساتھ تمام لوگ مجمع کے سامنے نمازوں میں جو لکھوایا آپ نے کاتبین وحی کو، جو آپ نے پڑھا نمازوں میں، جو آپ نے عیدین پہ جمعہ کے خطبہ میں، عمرہ شریف میں، عمرہ کے دوران، حج کے دوران، سفر میں، حضر میں، جنگوں میں، ہر مقام پہ جو آپ نے ایک ہی ریڈنگ کی تلاوت کی، وہ تلاوت ہے سب لوگوں کے لیے اور وہ شائع کرنے والی ہے. اب اس کے مقابلے میں کوئی روایت حدیث کی کتابوں سے لے لی جائے اور یہ کہا جائے کہ چونکہ امام شافعی صاحب کا ایک اجتہاد ہے. امام شافعی صاحب کے اگر اجتہاد کی وجہ سے اگر وہ قرآن پاک کے کئی ورژن بنتے ہیں تو اس پہ غور کیا جانا چاہیے، اس کو بدلنا چاہیے. وہ یہ اجتہاد اس درجے کا اس طرح کا تو نہیں ہے کچھ حدیث کو اس اجتہاد کو قرآن پاک پہ فوقیت دے دی جائے. تو بہرحال یہ میرا ویو ہے. میں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ بات صرف اتنی نہیں ہے جتنی کہ جناب احسان صاحب نے
بیان کی ہے۔ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने جی इसको एक्सप्लेन किया। तो ये एक बहुत तहकीक तलब है, इस पे तहकीक मेरे ख्याल है आइंदा भी जारी रहेगी, और हम ये جی एक्सपेक्ट करते हैं कि मज़ीद यूनिवर्सिटी में इस पे PhDs वगैरह की सूरत में तहकीक शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक कुरान पाक में मेरे अंदाजे के मुताबिक, डॉक्टर साहब एहसान साहब आप बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, कि कुरान पाक पे बहुत कम तहकीक हुई है, और इस पे बहुत कम लोगों को मौज़ूआत मिले हैं कि जिस पे ये तहकीक करें। तो आप इस सिलसिले में अगर जो काम कर रहे हैं, बल्कि आपने कई यूनिवर्सिटीज में ये करवाई भी है आज़ाद कश्मीर में, कि आप इन मौज़ूआत पे तहकीक करें, तो ये तो एक बहुत अच्छा अमल है। और कुरान की किरत पे भी आप ये इनिशिएट कर सके तो बेहतर होगा। ایک ہی یہ کلام